जब माँ का इंतकाल हुआ तो मैं अभी गुड़िया के बाल संवारना ही सीख रही थी। तब मुझे न मौत का मफहूम पता था न दुआ के अल्फाज। मुझे बस इतना याद था कि माँ की खुशबू वाली चादर पर मैं अक्सर सो जाती थी, और जब वो चादर मुझसे दूर की गई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। मेरे आसपास सब लोग रोते थे, लेकिन मैं बस बैठकर उनका चेहरा देखती थी और माँ को तलाशती रहती थी। शायद मेरे अंदर का दुख लफ्ज़ों में ढलना ही नहीं जानता था। फूफो ने तब भी मुझे अपनी गोद में ले लिया। उनके हाथ सख्त थे, गोद गर्म नहीं थी जैसे माँ की होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोद भी दूर हो गई। कुछ महीनों बाद वो मुझे बस संभालना शुरू हो गई। माँ की याद आई तो वो कहती, रोना बंद करो, मुर्दा वापस नहीं आते। मैं चुप हो जाती। मेरी माँ के बाद अगर किसी की बात मेरे दिल में उतरती थी तो मेरे अब्बू थे। उनकी गोद में बैठकर मैं कभी कभार हंस लेती थी, कभी रो लेती। वो मेरे लिए सुकून की आखिरी पनाहगाह थे, लेकिन वो भी नौकरी के हाथों मजबूर थे। उनका तबादला हुआ तो उन्होंने कहा, फूफो के पास ही रह लो, मुझे अकेले नए शहर में मुश्किल होगी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सांस खींच ली हो। जैसे मैं इंसान नहीं रही, कोई बोझ बन गई हूँ जो बस इधर से उधर किया जा सकता है। पहली बार मैंने खुद को कोई शय, कोई जिम्मेदारी महसूस की। फूफो का घर मेरे लिए कभी घर नहीं था, वो बस एक छत थी जिसके नीचे सांस लेना सीख रही थी। उनका रवैया सख्त था, मगर उनका लहजा उससे भी सख्त तर। वो बार बार कहती, ये लड़की मनहूस है। माँ को ले गई, ये जुमला मेरी रूह पर नक्श हो गया, जैसे मेरी हर मुस्कुराहट पर कोई जख्म लग जाता हो। मेरे लिए कुछ चीज़ें मखसूस थीं, पुराने कपड़े, अधूरा नाश्ता और बेवजह की बातें। कज़न्स की जब भी नया लिबास मिलता, मुझे कहा जाता, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, तुम सादगी से ही रहती हो। सादगी मेरे लिए ज़बरदस्ती की गई, एक शनाख्त बन गई, एक सज़ा जो माँ के जाने के बाद मेरे हिस्से में आई। मेरे अब्बू जब भी फ़ोन करते, मैं चाहती थी कि दिल खोलकर उनसे कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन वो कहते, बेटा सब खैरियत है ना, फूफो ख्याल रखती हैं ना। और मैं कहती, जी अब्बू सब ठीक है, क्योंकि मैं उनकी परेशानी नहीं बनना चाहती थी। वो वैसे भी अपने काम में उलझे होते और मैं उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकन को देख सकती थी। घर में मेरी आवाज़ कम थी, काम ज़्यादा। जब भी कोई मेहमान आता, फूफो मेरा तारुफ कुछ इस अंदाज में कराती जैसे मैं कोई फ़र्ज़ हूँ जिसे निभाना उन पर लाजिम है। हमारे भाई की बेटी है, माँ के बगैर पली है, हमने पाला पोसा है। और जब मेहमान चले जाते, वो मुझे अलग बुलाती और कहती, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम्हें हमने संभाला, एहसान मानना सीखो। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती, अपनी आंखों को जो अक्सर भीगी रहती, अपने हाथों को जो कभी मेकअप नहीं जानते थे, अपनी जल्द को जो सनोराई हुई थी। मुझे याद है कि एक बार किसी रिश्तेदार ने कहा, इतनी सांवली है, किसी को पसंद कैसे आएगी। और फूफो ने भी जोर से हंसकर कहा, बस कोई अंधा हो तो बात बनेगी। ये बातें मेरे लिए तंज नहीं, जंजीरें बन गई। मैंने आईने से दोस्ती ख़त्म कर दी, गुड़िया के बाल संवारना छोड़ दिए, ख्वाब देखना बंद कर दिया। अब मेरी दुनिया वही थी जो फूफो ने मेरे लिए चुनी थी। कज़न को शाम में ट्यूशन जाना होता और मैं घर पर सफाइयाँ कर रही होती। जब मैंने कहा कि मुझे भी पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, तो फूफो ने सख्ती से कहा, तुम्हारी पढ़ाई के हद बस स्कूल तक है, किताबों से लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। तब मैंने चुप का एक और रूप सीखा, अपनी ख्वाहिश को दफन करना। एक दिन अब्बू आए, कुछ दिनों के लिए। मैं खुश हुई, बहुत खुश, मगर जब उनसे लगने की कोशिश की तो फूफो ने टोका, बड़ी हो गई है, ज़रा लिहाज करो। मैं पीछे हट गई और अब्बू ने सिर मेरी आंखों में देखा। शायद वो समझ गए थे या शायद नहीं, वो खामोश रहे। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बाप सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ होता है, लेकिन मेरा मुहाफ़िज़ भी अब कहीं दूर जा चुका था। मेरे लिए सिर्फ खामोशी बची थी, वही चुप जो अंदर तक छा गई थी। मैं चाहती थी कि कोई पूछे, तुम क्या चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को जब सब सो जाते, मैं एक कोने में छुपकर अपनी डायरी लिखती, छोटे छोटे जुमले जैसे, आज बारिश हुई, मैं भीग नहीं सकी, या मैं भी कभी किसी की पसंद बन सकती हूँ। ये अल्फाज मेरे राजदार थे, मेरी दुनिया का दरबान। फिर एक दिन फूफो ने वो डायरी पढ़ ली और कहा, कितनी फिल्में बातें करती हो, चुप रहो वरना लोगों को लगेगा हमने तुम्हें बिगाड़ा है। उस दिन डायरी भी छिन गई, मैं और चुप हो गई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चुप एक दिन किसी की तवज्जो बनेगी। मुझे बस ये मालूम था कि माँ का साया ना होना सिर्फ एक कमी नहीं, एक जंग है जो रोज़ लड़ी जाती है, तन्हा, खामोश और बगैर हथियार के। हर ईद पर कज़न्स को नए कपड़े,
चूड़ियाँ, रंग बिरंगी खुशबू मिलती और मेरे लिए हमेशा कुछ ना होता। जब मैं फूफो से पूछती, नज़रें नीचे किए हुए, एक आधी ख्वाहिश दिल में छुपाए, तो वो सख्ती से जवाब देती, तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती, आदत डाल लो। जैसे मेरी माँ की मौत मेरी गलती थी, जैसे मेरी चाहते कोई हक नहीं बल्कि गुस्ताखी हो। अब्बू जो भी मेरे लिए कुछ भेजते, पैसे या तोहफे, वो सब फूफो की हथेली में आकर उनके अपने बच्चों पर खर्च हो जाते। और जब कुछ मांगती तो वो तंज भरे लहजे में कहती, तुझे रखा हुआ है ना घर में, खाना पीना सब मुफ्त ही तो है, अब क्या तुझे महारानी बना कर रखूँ, मनहूस कहेंगी। उनका यह जुमला मेरे कानों में ऐसे गूंजता जैसे रोज़ किसी नाकाबिल माफ़ी जुर्म की सज़ा दी जा रही हो। मेरे कमरे में अलमारी नहीं थी, एक पुराना सा संदूक था जिसमें मेरे कपड़े रखे जाते, वो भी अक्सर फटे या किसी से उतरने में मिले हुए थे। कभी कभी फूफो की बेटियों के छोटे हो चुके कपड़े मुझे अनायत किए जाते। एक बार जब मैंने उन कपड़ों में से एक कमीज़ पहनने से इनकार किया जिस पर एक बड़ा सा दाग था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर झटके से कहा, एहसान फरामोश लड़की, जो मिला इसे पहन, तेरी औकात यही है। फिर वो दिन आया जब फूफो मुझे एक बड़ी शादी में ले गई। दुल्हन उनकी किसी दूर की भतीजी थी और उन्होंने घर के सब बच्चों के लिए अच्छे कपड़े निकाले। मेहंदी की खुशबू, रंग बिरंगे जोड़े, चूड़ियों की चनकार, हर तरफ एक त्यौहार सा समा था। सबके चेहरों पर चमक थी, सबकी आंखों में खुशी, और मैं पुराने बेजान कपड़ों में लिपटी हुई जैसे किसी और ज़माने के मखलूक हूँ। शादी में जाने से पहले मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी कमीज़ की रंगत धुंधली पड़ चुकी थी, दुपट्टा कुछ पुराना और बेजान सा था, और चप्पल तो उस दिन की चमक दमक में जैसे शर्मिंदा सी हो गई हो। मैंने आंखें बंद करके माँ की खुशबू वाली चादर को याद किया, वही चादर जो कभी मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ का साया थी। मैंने अपने हाथों को देखा जिन पर मेहंदी नहीं थी, और दिल चाहा कि काश कोई मुझे भी एक छोटा सा चूड़ियों का सेट ला दे, जैसे दिल की तसल्ली के लिए ही सही। जब हम शादी हाल पहुँचे, रोशनियों का सैलाब आंखों को खैरा कर रहा था। हर तरफ हंसी, खुशबू, मौसीकी, कह कहे, और मैं दरमियान में एक धुंधला सा वजूद। लोगों की नज़रें मेरे कपड़ों, मेरे बालों, मेरे चेहरे पर रुक जाती और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाती, जैसे किसी पुराने बेवक्त मंजर को देखकर नज़र हटा ली जाती हो। मेरी चाल सुस्त थी, मेरा सर झुका हुआ और दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। एक खातून ने करीब आकर फूफो से पूछा, ये कौन है? फूफो ने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई की बेटी है, माँ के बगैर पली, सादगी में रहने की आदत है। मैंने वो अल्फाज सुने, मगर जैसे वो जिस्म पर नहीं रूह पर लगे हों मेरे, जैसे सादगी कोई एजाज़ नहीं बल्कि एक ताना बन चुका हो। मैं कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नज़रें मुझे छूती महसूस हुई, ख़ासकर उन लड़कियों की जो खूबसूरत लिबास पहने मेहंदी से सजे हाथों के साथ कह के लगा रही थी। उनकी बातें, उनके कह कहे, उनकी नज़रें, सब जैसे एक साथ मुझे ये याद दिलाने आए हों कि मैं उनमें से नहीं। मैं एक अलग खामोश मध्यम दायरे में रहने वाली लड़की हूँ। वो लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर हंस रही थीं और कभी कभार मेरी तरफ देखकर सरगोशियाँ करती। एक लड़की ने तो साफ कहा, यह भी किसी की मेहमान लगती है, जैसे काम वाली हो, और सब हंस पड़े। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पलकें झपका कर उन्हें रोक लिया। मैंने सीख लिया था कि आंखों में आंसू न आने देना ही ताकत की अलामत है, वरना कमज़ोर कहलाऊंगी। कुछ देर बाद फूफो मेरे करीब आई और मुझे झिड़क कर उठाया, जैसे मैं वहाँ बैठने के काबिल ना हूँ। बोली, चलो जाके पानी पिला दो मेहमानों को, वैसे भी हाथ पाँव सलामत है। मैंने इनकार ना किया, कुछ ना कहा, बस खामोशी से उठकर पानी का जग थामा। हर कदम के साथ अंदर की खुददारी टूटती जा रही थी। एक शादी की तकरीब जहाँ लड़कियाँ खूब सजाती हैं, वो मेरे लिए एक आजमाइश का दिन बन गई थी। इस सारे हजूम में जहाँ खुशबू थी, कह कहे थे, रोशनी थी, मैं अकेली थी, एक ऐसा जो खुशी के इस शोर में दब कर रह गया था। मैंने दिल में बस एक ख्वाहिश की, काश माँ होती, बस एक दिन के लिए, बस एक लम्हे के लिए मुझे अपनी बाहों में लेकर कहती, मेरी बेटी तो सबसे प्यारी है। लेकिन वो लम्हा ना आया, ना वो आवाज़, ना वो गोद। बस रह गई पुराने कपड़ों में नई दुल्हनों के दरमियान, और दिल में एक गहरी खामोशी। शादी की महफिल में शोर बहुत था, लेकिन मेरे अंदर गहरी खामोशी थी। रोशनियों की चमक, मौसीकी की गूंज, कहकों की आवाज़ें, सब कुछ मेरे गिर्द हो रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ दूर था। अजनबी सा मैं कोने में बैठी अपनी उंगलियों को घुमा रही थी, जैसे इन्हीं में कोई मसरूफियत तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ।
نظریں نیچی تھیں، دل بھاری اور سانسیں بوجھل۔ اسی عالم میں اچانک دل نے کچھ محسوس کیا، ایک غیر مرئی لمس ایسا، جیسے کوئی نظر مجھے چھو گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور وہاں روشنی کے پاس اس پار ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ میرے چہرے پر تھی، سیدھی آنکھوں میں وہ نظر نرم تھی، گہری بھی اور شاید بے چین سی بھی، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو یا پھر جیسے وہ کچھ سمجھنا چاہ رہا ہو جو میں کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ شخص بہت باوقار دکھتا تھا، سفید کرتا، ملائم داڑھی، صاف ستھرا چہرہ، آنکھوں میں سنجیدگی اور شائستگی کا امتزاج۔ وہ ان مہمانوں میں سے نہیں لگتا تھا جو صرف دکھاوا کرنے آئے ہوں۔ وہ کھڑا تھا، خاموش، لیکن اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار کسی کی نظر نے مجھے یوں چونکا دیا، جیسے کسی نے میرے اندر کی چپ کو سن لیا ہو۔ میرے دل نے عجیب سا اضطراب محسوس کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جن میں نہ مہندی تھی نہ زیور، بس خاموشی اور کام کی تھکن کے نشان تھے۔ میں نے اپنے لباس کو دیکھا جو اس محفل کے رنگوں میں کہیں کھو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نظر جیسے صرف انہی سب سے اوپر اٹھ کر میرے دل تک پہنچی تھی۔ پھوپھو میرے قریب آئیں، میری گردن جھکی دیکھی تو فوراً جھٹک دیا، کیا گور رہی ہو؟ کچھ کام کر لو، تم بس بیٹھنے آئی ہو؟ ان کی آواز میں وہی تلخی تھی جو میں روز سنتی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جھڑک میں بھی وہ اثر نہیں رہا تھا، کیونکہ میرے کانوں میں ابھی بھی وہ خاموش نظر گونج رہی تھی۔ پھوپھو نے مجھے کھینچ کر اٹھایا اور سامنے میز پر پلیٹیں ٹھیک کرنے کو کہا۔ میں نے نظریں نیچے کر کے کام شروع کیا، لیکن دل میں طوفان مچا ہوا تھا، جیسے کسی نے برسوں بعد میرے ہونے کی گواہی دی ہو، جیسے میں اس ہجوم میں صرف ایک سایہ نہیں رہی۔ میں نے چوری چوری دوبارہ دیکھا، وہ اب وہیں کھڑا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر سوال تھا۔ شاید میرے لباس کو دیکھ کر، میرے انداز کو دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا کہ میں کون ہوں، کوئی ملازمہ، کوئی کم درجہ کی مہمان، یا کوئی ایسی ذات جو اس محفل میں بس ضرورت کے تحت موجود ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں حقارت نہیں تھی، بلکہ ہمدردی تھی، اور کوئی ایسی کیفیت جو بیان سے باہر ہو۔ کسی مہمان نے آ کر اسے سلام کیا اور وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ پتہ چلا وہ شہر کا معروف بزنس مین ہے، دلہن کے والد کے دوستوں میں سے ہے، اور اس شادی کا چیف گیسٹ بھی۔ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت نیک دل ہے، سادہ مزاج اور کاروبار میں ایماندار بھی، لیکن میں کچھ سن نہیں رہی تھی۔ میں تو بس وہ ایک لمحہ سنبھال رہی تھی جب اس کی آنکھوں نے میری چپ کو مخاطب کیا۔ میں دل میں کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی، نہ یہ خوشی تھی نہ ڈر، بلکہ ایک ایسا تاثر جو کسی نے میرے اندر چھوڑ دیا تھا۔ بغیر کچھ کہے، بغیر چھوئے، میں نے خود سے کہا، شاید یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جنہیں کہانیوں میں پہلی نظر کا اثر کہتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھے ایسے دیکھا تھا، جیسے میں صرف کوئی مجبوری نہیں، کوئی بوجھ نہیں، بلکہ ایک وجود ہوں، مکمل حساس اور دیکھنے کے قابل۔ شام کے باقی وقت میں نے کئی بار نظریں چورا کر ادھر دیکھا، کبھی وہ بات کر رہا ہوتا، کبھی چپ چاپ بیٹھا ہوتا، لیکن ہر بار میری آنکھوں میں اس کی وہ پہلی نظر تازہ ہو جاتی، ایک نظر جو سیدھی دل پر نقش ہو گئی تھی۔ جب ہم واپس جا رہے تھے، پھوپھو گاڑی میں مسلسل شادی کی برائیاں کر رہی تھیں، جیسے ان کے سوا سب بے وقوف ہوں، لیکن میری سماعت کہیں اور تھی۔ میں چپ تھی، مگر دل بے آواز گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، روشنی پیچھے رہ گئی تھی، مگر وہ نظر میرے ساتھ چل رہی تھی، جیسے کسی نے میرے اندر کا آئینہ صاف کر دیا ہو، اور میں پہلی بار خود کو اپنی نظر سے دیکھنے لگی۔ شاید میں صرف پرانے کپڑوں والی ایک سادہ سی لڑکی نہیں تھی، شاید میں بھی کسی کی نظر میں کچھ کہنے کے لائق تھی۔ شاید خاموشی بھی بولتی ہے اگر کوئی اسے سننے والا ہو۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس شام کی ایک ایک تصویر میرے اندر جمی رہ گئی تھی، وہ نظر، وہ لمحہ، وہ خاموش تسلیم، سب کچھ بار بار یاد آ رہا تھا۔ پھوپھو نے اس دن کے بعد بھی حسب معمول مجھے کام میں لگائے رکھا، صفائیاں، برتن سمیٹنا، دھونا، میرے ہاتھ چلتے رہے، مگر ذہن کہیں اور رہتا۔ ایک ادھورا سوال اندر ہی اندر پل رہا تھا کہ کیا وہ نظر بس ایک اتفاق تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ اس دن کالج سے نکل کر میں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، موسم سرد تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ میرے کندھے پر بیگ تھا اور سیر میں ایک عجیب سی گرانی تھی۔ سارے دن خاموشی سے پڑھائی کی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، دل عجیب سا بے قرار تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پھر سڑک کے کنارے ایک بڑی صاف ستھرے سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، جس کے شیشے نیم کھلے تھے۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا،
میں نے آنکھیں سکیڑ کر اندر دیکھا، وہی تھا، وہی شخص، وہی نگاہ، وہی چہرہ۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ باہر نکلا، ہاتھ جیب میں اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو پہلی بار مجھے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز نرم تھی، بالکل غیر متوقع انداز میں شائستہ۔ میں نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ آپ یہاں سے پیدل جا رہی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بس راستے میں ہوں، کوئی زحمت نہیں۔ اس کا انداز نہایت نرم تھا، لیکن میں چپ رہی۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، نہ اس لیے کہ میں ڈری ہوئی تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ دعوت نہیں دے رہا تھا، دباؤ نہیں ڈال رہا تھا، صرف ایک پیشکش تھی، مہذب اور احترام سے بھری ہوئی۔ میں نے نظریں اوپر کیں اور وہی نگاہ دوبارہ مجھ پر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جلدی، کوئی بدنیتی نہیں تھی، بس ایک خاموش سا سوال اور ایک نرمی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن میرے اندر کی زنجیریں ابھی ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھا دیے۔ وہ پیچھے نہ آیا، کچھ نہ بولا، بس وہیں کھڑا رہا، مگر میں جانتی تھی میری خاموشی نے اس تک بات پہنچا دی تھی۔ گھر واپس آ کر پھپھو نے وہی سوال پوچھے جو ہر دن کا معمول تھا۔ کہاں تھی؟ دیر کیوں ہوئی؟ کوئی آوارہ گردی تو نہیں کر رہی؟ میں نے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل ہولے ہولے دھڑک رہا تھا، کسی کے نرم رویے کی شدت سے، کسی ایسی توجہ سے جو مجھے کبھی نہیں ملی تھی۔ رات کو جب سو گئے، میں نے اپنی ڈائری نکالی جو ابھی بھی کسی پرانے کپڑے کے نیچے چھپی رہتی تھی، اور لکھا۔ آج پھر وہ ملا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف پیشکش کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف انکار کیا، مگر دل میں جیسے کسی نے ایک در کھول دیا ہے، ایک در جسے روشنی تو نہیں لیکن امید ضرور آئی ہے۔ وہ رات میرے لیے بے چین تھی۔ نیند آئی پر ٹوٹی ٹوٹی۔ خواب میں بھی وہی چہرہ، وہی گاڑی، وہی آواز گونجتی رہی۔ اگلے دن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی خاموشی کو سمجھوں گی، اور اس بار اگر کچھ کہنا ممکن ہوا تو کہوں گی۔ مگر ابھی کے لیے وہ ایک لمحہ کافی تھا جب کسی نے میری چپ کو سنا تھا اور اسے زبردستی توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ شاید کوئی ہے جو میری خاموشی کو بھی الفاظ جتنا وزن دیتا ہے۔ شاید یہی وہ آغاز تھا جسے قسمت خاموشی سے لکھتی ہے، اور میں بنا کچھ کہے اس لمحے کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی، لیکن دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، جیسے ہوا میں کچھ بدل رہا ہو۔ کالج جاتے وقت میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی سادہ لباس، وہی بندھے ہوئے بال اور وہی خاموشی میری پہچان بن چکی تھی۔ لیکن آج اس خاموشی میں ایک ہلکا سا شور تھا، جیسے دل میں کچھ ملنے لگا ہو، جیسے جذبات نے لمبی نیند سے انگڑائی لی ہو۔ کالج کے باہر وہی سڑک، وہی درخت، وہی ململی دھوپ، اور پھر وہی گاڑی، بالکل ویسے ہی جیسے کل تھی۔ اس بار وہ باہر نہیں نکلا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ڈرائیور کی سیٹ سے وہی مانوس چہرہ نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے نظریں جھکائے رکھی، جیسے زمین میں دب جانا ہی میرے لیے سب سے محفوظ جگہ ہو۔ لیکن پھر اس نے کچھ آگے بڑھایا، ایک چھوٹا سا پیکٹ اور اس کے ساتھ طے شدہ نوٹ۔ میرے قدم رک گئے، خود بخود آگے بڑھے۔ میں نے چاکلیٹ اور نوٹ لے لیے، بغیر کچھ کہے، بغیر نظر ملائے۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلایا، جیسے شکریہ کہنا ہو یا شاید سمجھ گیا ہو۔ کالج کے اندر جاتے ہی میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا اور دروازہ بند کیا اور جیب سے نوٹ نکالا۔ چھوٹے سے کاغذ پر صاف لکھا تھا، تمہاری خاموشی مجھے پریشان کرتی ہے۔ لفظ بہت کم تھے، مگر ان کا وزن دل پر بہت زیادہ تھا۔ میں دیر تک وہ نوٹ دیکھتی رہی، جیسے کسی نے میرے دل کی پرتیں اکھاڑ کر وہاں سے یہ جملہ نکالا ہو۔ میری خاموشی، جسے سب نے کمزوری کہا، بوجھ سمجھا، کسی کے لیے پریشانی بن رہی تھی، اور نہ منفی معنوں میں، بلکہ جیسے کسی کو اس چپ کا درد محسوس ہو رہا ہو۔ سارا دن میری انگلیاں اس نوٹ کو بار بار چھوتی رہیں۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی، جیسے دل کے اندر چلنے والی اس گفتگو کو آواز دینا ابھی مناسب نہیں۔ لیکن دل کی دھڑکنیں اب ویسی نہیں تھی، وہ پہلے سے تیز ہو گئی تھی، بے چینی میں لپٹی ہوئی، لیکن کسی حد تک خوش بھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ وہیں نظر آیا، کبھی گاڑی میں بیٹھا، کبھی درخت کے سائے تلے کھڑا، لیکن نہ وہ آگے بڑھا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی فکرہ بولا، بس موجود رہا، جیسے اس کی خاموشی میری خاموشی سے ہم آہنگ ہو چکی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے وقت دے رہا ہو، میری مرضی، میرا اعتماد واپس لوٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔
وہ ان لڑکوں کی بھیڑ سے مختلف تھا جو آوازیں کستے ہیں، جو لفظوں میں زہر چھپاتے ہیں، جو نگاہوں سے عزت چھین لیتے ہیں۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی حفاظت تھی، جیسے اس نے وعدہ کیا ہو، تم جب چاہو جیسے چاہو بات کرو، میں بس سننے کے لیے یہاں ہوں۔ کبھی کبھی میں خود کو اسے دیکھتے ہوئے پکڑ لیتی اور دل میں ایک انجانی لہر اٹھتی جو خوف سے نہیں، امید سے بھرپور ہوتی۔ میں نے دوبارہ اس نوٹ کو پڑھا۔ تمہاری خاموشی مجھے پریشان کرتی ہے۔ میرے دل نے پہلی بار میرے حق میں کوئی آواز دی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، تو صرف چپ نہیں، تو محسوس بھی کرتی ہے، تو سننے کے لائق ہے، چاہے بولے بغیر۔ پھپھو کو ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، ان کا دھیان بس اپنی دنیا اور اپنی اولاد پر تھا۔ میری زندگی، میرے جذبات ان کے لیے کسی خبر کے قابل نہیں تھے، لیکن اب میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بھی ہے جو میری خاموشی کی پرتیں پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، کسی نے میری چپ کو پہلی بار آواز دی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن سب کہہ دیتا ہے۔ میں اب بھی چپ ہوں، مگر میری دھڑکنیں بات کرنے لگی ہیں۔ اسی رات سوتے ہوئے میں نے اپنے تکیے کے نیچے وہ نوٹ رکھا، جیسے کوئی تعویذ ہو، کوئی راز کی چابی یا کوئی دعا جو سن لی گئی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی، یہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس میں امید کا ایک بیج بو دیا ہے اور دل کی زمین پہلی بار اسے سینچنے کے لیے تیار ہونے لگی ہے۔ سارے دن معمول کے مطابق گزرا۔ کالج سے واپس آئے، گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ کسی نے میری پریشانی کا اندازہ نہ تھا اور شاید کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہی چپ چاپ معمولی گرد گھری زندگی، لیکن اندر کچھ ہل چکا تھا۔ وہ نوٹ، وہ چاکلیٹ، وہ چند لمحے، ان سب کی یاد میں دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے نوٹ کو اپنی نوٹ بک کے پیچھے صفحے میں لگا رکھا تھا، جیسے دل کے سب سے محفوظ گوشے میں رکھتی ہوں۔ وہ نوٹ میری واحد یاد تھی، میرے احساس کا ایک چھوٹا سا ثبوت۔ میں نے اسے بار بار پڑھتی، چپکے مسکراتی اور پھر جلدی سے بند کر کے کتابوں میں چھپا دیتی، جیسے کچھ چوری کر رہی ہوں، جیسے اپنی سانسیں بھی چھپانی ہوں۔ اس دن پھپھو کسی چیز کی تلاش میں تھی۔ وہ ہر کمرہ، ہر دراز، ہر صندوق کھنگال رہی تھی، اور میری کتابوں کا ڈھیر بھی ان کی نظر کی زد میں آ گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ وہ یوں ہی صفحات پلٹتی رہیں اور پھر وہ صفحہ کھل گیا جس میں نوٹ چھپا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر سادہ الفاظ لکھے تھے، تمہاری خاموشی مجھے پریشان کرتی ہے۔ پھپھو کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں وہی پرانی نفرت، وہی طنز۔ یہ روشنی چمکی۔ انہوں نے نوٹ نکالا، کارڈ کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے نوٹ بک میرے سامنے پھینک دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ دھاڑی تھی۔ میں خاموشی نظریں جھکا لیں۔ کیا ماں باپ نے یہ دن دکھانے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ غیر بیٹھ کر بدنامی کے بیج بوئے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ بے حیا لڑکی، تمہیں روٹی کپڑا دے رہی ہیں، سر چبانے کو جگہ دے رکھی ہے، اور تو احسان فراموشی پر اتر آئی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا، میری گال پر تیز چوٹ لگی۔ میں پیچھے ہٹی، مگر وہ رکی نہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ، جملے پہ جملہ، ہر ضرب جسم پر نہ پھر دل پر لگ رہی تھی۔ اور اپنے باپ کا نام ڈبوئے گی، ہم نے پال پوس کر یہی سکھایا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ آنسو بھی ان کے تیش کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور زمین پر دھکیل دیا۔ میں سنبھل نہ سکی، گھٹنے کے بل گر گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل جیسے بند ہو چکا تھا۔ وہ نوٹ جو کبھی ایک چمک تھا، اب جیسے کسی آگ میں جلنے لگا تھا۔ مار کے نشان تو 2 دن میں مٹ گئے، لیکن دل پر لگے زخم وہ کہاں جاتے ہیں؟ اندر ایک گھٹن جم گئی تھی، جیسے ہر سانس میں شرمندگی گھل گئی ہو، جیسے ہر دھڑکن جرم بن گئی ہو۔ اس رات کھانے کی میز پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھپھو نے اپنے بچوں کو کھانا دیا اور مجھے کہا، آج بھوکے رہو، حیا سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے بھوک محسوس نہیں کی، جیسے دل نے سب کچھ محسوس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا، بستر پر بیٹھ گئی۔ نہ رونا آیا، نہ سوچنا، بس وہ نوٹ میرے سامنے پڑا تھا، کچلا ہوا، شرمندہ سا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا، آنکھوں کے قریب لایا اور پہلی بار دل سے نفرت محسوس کی، خود سے، قسمت سے، اس احساس سے جس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے دیا تھا۔ میں نے اسے پھاڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ رک گیا۔ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ اگر کسی کی توجہ، کسی کی عزت میرے لیے غلط ہے تو شاید یہ دنیا ہی ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اب بھی جانتی تھی، وہ نظر، وہ جملہ جھوٹا نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کو کتاب میں واپس رکھا اور دل میں کہا، اب میری چپ صرف مجبوری نہیں، میری طاقت بنے گی۔ میں نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہو گئی تھی، جو طوفان آج آیا تھا اس نے میرے اندر
کچھ توڑنے کی نہیں کچھ جگانے کی کوشش کی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد لڑکیاں خاموشی سے پلٹتی ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے۔ مار کھانے کے بعد نہ صرف جسم تھک گیا تھا بلکہ روح بھی چور ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، دل کے اندر ایک سناٹا، اور دماغ میں وہی الفاظ گونجتے رہے، بے حیا لڑکی اپنے باپ کا نام ڈبوئے گی۔ اگلے دن کالج جانے کے وقت میں نے کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دل میں ہمت نہ رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب کچھ پڑھنے، کچھ حاصل کرنے کا حق ہی باقی نہیں رہا، جیسے میرے خوابوں پر کسی نے تالا لگا دیا ہو اور انہیں پھینک دیا ہو۔ پھوپھو نے میری سوجی ہوئی آنکھوں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا، بہتر ہے گھر میں رہ کر کم از کم کوئی نیا تماشا نہیں بنے گا۔ اور میں نے کچھ نہ کہا۔ دن واقعی چھوٹا ہو گیا، صرف ایک کمرہ، ایک خاموشی، اور وہی دیواریں جو روز گواہ بنتی تھی میری ٹوٹی خواہشوں کی۔ روزانہ صبح پھوپھو کی بیٹی کالج جاتی، تیار ہو کر ہنستی کھیلتی، اور میں خاموش جسم جسے صرف گھر کے کاموں میں باندھ دیا تھا۔ لیکن اگلے دن جیسے وقت نے پلٹ کر میرے لیے کچھ الگ سوچ رکھا تھا۔ دوپہر کے قریب پھوپھو کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی، میں کچن میں تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، دل دھڑکا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور سامنے وہ کھڑا تھا، وہی شخص جس کی نظر نے میرے دل میں ہلچل مچائی تھی، اور ہاتھ میں تھاما ہوا نوٹ میری تنہائی کی گواہی بنا تھا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ میرے والد صاحب کھڑے تھے، میرے ابو۔ مجھے لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ میں دروازے کے کنارے کھڑی رہ گئی۔ ابو نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب شاید وہ خود ہی دے چکے تھے۔ بیٹا، یہ آیا ہے تمہارے لیے رشتہ مانگنے، تمہاری رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں سے ایک گرم لہر بہہ نکلی، خوشی، حیرت، اور شاید برسوں کا دبا ہوا غم۔ وہ لمحہ جب کسی نے پہلی بار مجھ سے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ نہ مجبوری، نہ حکم، صرف میرا اختیار۔ وہ شخص جس نے بھی میرے وجود کو لفظوں سے نہیں مگر خاموشی سے تسلیم کیا، آج باقاعدہ طور پر میرے لیے کھڑا تھا، اور میرے والد جنہیں میں ہمیشہ دور سمجھتی آئی تھی، آج میرے محافظ، میرے شراکت دار بنے ہوئے تھے۔ پھوپھو جیسے آندھی کی طرح واپس آئیں، انہیں جیسے خبر ہو چکی تھی۔ دروازے پر سب کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رشتہ اس منحوس کے لیے؟ کیا خاندان میں کوئی اور نہیں بچا؟ انہوں نے باتیں شروع کی جیسے زہر برس رہا ہو۔ زبان سے وہ چیخی چلائیں، پورے محلے کو سنا دیا، رشتہ داروں کو بلایا، گویا عدالت لگ گئی ہو، گھر کے نیچے ہو یا گھر کے اندر۔ لیکن ابو آج خاموش نہیں تھے، انہوں نے سب کی باتیں سنی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، میری بیٹی اب چپ نہیں رہے گی، اس کا فیصلہ میں سنوں گا اور کسی کا نہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے زندگی کا اعلان تھے۔ میں نے پہلی بار خود کو کسی کی بیٹی محسوس کیا، صرف ذمہ داری نہیں، صرف بوجھ نہیں، بلکہ کسی کی عزت، کسی کا مان۔ پھوپھو نے کہا، ایسا کیا دیکھا اس نے اس گونگی لڑکی میں؟ وہ شخص آگے بڑھا اور پہلی بار بولا، گونگی نہیں ہے، خاموش ہے، اور اس خاموشی میں وقار ہے، درد ہے، سچائی ہے۔ مجھے اسی کی تلاش تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو نے میری طرف دیکھا، بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے آنکھوں میں نمی لیے صرف سر ہلایا، پہلی بار اس بات میں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اندر کی قید ٹوٹ گئی ہو، جیسے میں ایک نئی زندگی کی دہلیز پر ہوں، جہاں میری آواز سنی جائے گی اور میرے فیصلے کو اہمیت ملے گی۔ پھوپھو کی چیخیں پیچھے رہ گئیں، لوگوں کی باتیں پیچھے رہ گئیں، آگے بس ایک روشنی تھی جسے میں نہ صرف وہ شخص میرے ساتھ دینے آیا تھا، بلکہ میرے والد نے بھی میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اب یہ سفر تمہارا ہے۔ میں اب خاموش نہیں، انتخاب بن چکی تھی۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی، بہت سادگی سے، نہ بینڈ تھا، نہ بارات، نہ ہنسی کا شور، نہ خوشیوں میں گونجتے کہہ کہے، بس چند افراد، کچھ خاموش دعائیں اور رسمی مبارکبادوں کا ایک سلسلہ جو زیادہ تر دکھاوے سے بھرا ہوا تھا۔ میں دلہن بنی، لیکن وہ لمحہ میرے لیے کسی خواب کی طرح نہیں تھا، جیسا اکثر لڑکیاں اپنے بچپن سے سوچتی ہیں۔ میرے لباس پر کشیدہ کاری نہیں تھی، زیور آرائتی تھا، اور میک اپ بس اتنا کہ چہرہ تھکا ہوا نہ لگے۔ جب میں آئینے کے سامنے بیٹھی تو اپنی آنکھوں میں وہی چوب دیکھی جو برسوں سے میرے ساتھ تھی۔ آج دلہن بننے کے باوجود میرا دل اسی ساڑی میں لپٹا ہوا تھا جسے میں نے اس شادی میں پہنا تھا، جہاں پہلی بار لوگوں کی نظریں مجھے نوچتی محسوس ہوئیں۔ رخصتی کے وقت پھوپھو کا چہرہ زہر آلود تھا۔ وہ خاموش تھیں، لیکن ان کی نظریں بول رہی تھیں۔
جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھ لو، آخر وہی لڑکی جسے ہم نے سادگی سکھائی آج اپنی مرضی کی دلہن بن بیٹھی۔ رشتہ دار بھی آئے مگر ہر کوئی جیسے میرے ماضی کو جانچنے آیا ہو، خوشی دینے نہیں۔ ان کی نظریں اب بھی ویسے ہی تھیں، چھینتی ہوئی، ہنسی تانے دار اندازے لگاتی ہوئی۔ کچھ نے سرگوشی میں کہا دلہن کتنی سادہ ہے، زیور بھی شاید کرائے کا ہے۔ کچھ نے کہا محبت کی شادی ہے اس لیے اتنی خاموشی ہے۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ شادی میرے لیے ایک انقلاب تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار میں نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں وہ سب لمحے چبھ رہے تھے جب میں نے صرف خاموشی میں پناہ لی تھی۔ وہ راتیں جب پھپھو کی باتوں سے دل دکھتا تھا، وہ دن جب مجھے عید پر بھی نیا لباس نہ ملا، وہ لمحات جب میرے خوابوں کو دبایا گیا، وہ سب ایک ایک کر کے آج دل میں زندہ ہو گئے تھے۔ شوہر خاموش، باوقار اور پرخروش تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن جب میں رخصتی کے بعد اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے آہستہ سے کہا اب تمہیں کسی سے کچھ ثابت نہیں کرنا، جو تم ہو وہی کافی ہے۔ یہ جملہ شاید سب سے بڑی تسلی تھا، مگر میں جانتی تھی کہ دل کو تسلی سے زیادہ وقت درکار ہے۔ شادی کے بعد ہم ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے۔ وہ جگہ میرے لیے نئی تھی مگر مانوس لگتی تھی، شاید اس لیے کہ یہاں زخم نہیں تھے، صرف امکان تھے۔ شوہر نے ہر چیز خود سجا کر رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کمرے کے پردے، الماری میں میرے کپڑوں کے لیے الگ جگہ اور بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا فریم جس میں ایک سفید کاغذ تھا، یہ زندگی اب تمہاری مرضی سے چلے گی۔ میں نے وہ فریم دیکھا اور دل کے اندر کچھ نرم پڑنے لگا، جیسے برسوں کی اکثر تکلیف اور خوف اب پگھلنے لگے ہوں، لیکن وہ لمحے جو دل میں چھپے تھے وہ اب بھی سانسوں کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ رات کو جب میں اکیلی بستر پر لیٹی، شوہر دوسرے کمرے میں تھا تاکہ مجھے آرام ملے، میں چھت کو تکتے رہی۔ روشنی مدھم تھی لیکن یادیں تیز تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب پھپھو نے میری گود میں نوٹ بک پھینکی تھی، وہ لمحہ جب میں نے ڈر کے مارے نوٹ پھاڑنے کا سوچا تھا، وہ صبح جب میں کالج نہیں گئی، اور وہ شام جب دروازے پر ابو کھڑے تھے میری رضا پوچھنے۔ یہ سب یادیں ایک ایک کر کے میرے دل کے پردے پر چڑھ گئیں، جیسے کوئی پرانا درد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے پوچھا کیا اب سب کچھ ٹھیک ہے؟ دل نے ہولے سے جواب دیا ابھی نہیں، لیکن اب راستہ کھلا ہے۔ شادی چاہے کتنی بھی سادہ رہی ہو، میرے لیے یہ ایک مکمل باب کی بندش اور ایک نئی کہانی کا آغاز تھی۔ دل میں چبھنے والے لمحے اب بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور جذبہ آ گیا تھا، امید، وہ چیز جو کسی خاموش سادہ دلہن کو بھی نئی زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میں سو گئی دل میں اتنی روشنی لے کر جتنی پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ شادی کے بعد زندگی ایک نئی سمت کی طرف مڑ گئی تھی، وہ سمت جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے اندر ایک اجنبی سی خاموشی تو اب بھی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ایک نرم سی ہلچل بھی تھی، جیسے اندر کوئی دریا پھر سے بہنا چاہتا ہو، جیسے کسی سوئے ہوئے جذبے نے آنکھ کھولی ہو۔ شوہر کے دن عجیب تھے، میں ہر چیز کو شک کی نظروں سے دیکھتی، ہر مسکراہٹ میں کچھ چھپا ہوا ڈھونڈتی، ہر خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خیمہ سمجھتی، لیکن وہ میرا ہم سفر ہر لمحہ نرمی سے پیش آیا۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس کی موجودگی میں ایسا سکون تھا جو لفظوں سے بڑھ کر تھا۔ ایک صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے ایک فائل میرے سامنے رکھی، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دبے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا کالج ایڈمیشن فارم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب پڑھو جو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھیں جیسے اندھیری روشنی سے بھر گئیں، میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے نرمی سے قبل اس وقت جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا، تمہاری تعلیم ادھوری نہیں رہے گی، تم صرف کسی کی بیوی نہیں ہو، تم اپنی بھی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو شاید میں برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ وہ اجازت نہیں مانگ رہا تھا، وہ مجھے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی وہ میرے ساتھ تھا۔ راستے پر ہم نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن ہر لمحہ محسوس ہوتا رہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں، میرے پیچھے چل رہا ہے، میرے فیصلوں کی طاقت بن کر۔ کالج کی عمارت وہی تھی، وہی در و دیوار، وہی کلاس روم، وہی بینچز، لیکن اب میں وہ نہیں تھی جو برسوں پہلے ایک کونے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی تھی۔ اب میرے اندر ہچکچاہٹ کم اور حوصلہ زیادہ تھا۔ داخلہ کا عمل مکمل ہوا اور جب میں رجسٹریشن کے لیے فارم جمع کروا کر باہر نکلی، وہ وہیں کھڑا تھا جیسے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ کیسا لگا؟ اس نے پوچھا۔ عجیب مگر اچھا، میں نے پہلی بار لب کھول کر کہا۔ ہم واپسی پر راستے میں ایک چائے کے ہوٹل پر رکے۔ میں نے گرم چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور محسوس کیا کہ کچھ ٹوٹ رہا ہے۔
شاید وہ دیوار جو میرے اندر برسوں سے کھڑی تھی، جو مجھے دنیا سے دور رکھتی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ گرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی میرے اندر جھانکنے کی کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ اکثر کہتا، میں تمہاری راہ میں چلتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہے۔ تمہاری راہ تمہاری اپنی ہے۔ کالج کے دن دوبارہ شروع ہوئے۔ ابتدا میں سب کچھ نیا اور ناآشنا محسوس ہوا، لیکن رفتہ رفتہ میں نے خود کو اس ماحول میں واپس پایا۔ اب میں کسی کونے میں چھپی نہیں رہتی تھی۔ اب میں کلاس میں سوال بھی کرتی اور جواب بھی دیتی۔ ایک دن کالج کی ایک سینئر لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم میں ایک عجیب سی خودداری ہے۔ پہلے دن لگا تھا تم چپ رہو گی، لیکن اب لگتا ہے تمہاری خاموشی بولتی ہے۔ میں مسکرائی اور پہلی بار دل سے کہا، یہ خاموشی اب میری طاقت ہے۔ گھر آ کر میں نے اس دن شوہر سے کہا، پتہ ہے آج مجھے لگا میں خود سے دوبارہ مل رہی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو تمہیں وہیں لے جانا چاہتا تھا جہاں سے تم بچھڑ گئی تھی۔ ہر دن ایک نئی خوشبو لے کر آتا تھا، نوٹس بنانے کا وقت، کبھی لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنے کا سکون۔ میں نے اب خواب دیکھنا سیکھ لیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ کوئی تھا جو نہ صرف ساتھ چلتا تھا بلکہ میری رفتار کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا جیسے تمہاری آنکھوں میں کئی کہانیاں چھپی ہیں، بس کوئی سنے تو صحیح۔ میں نے کہا، اور جب تم نے کہا تھا تمہاری خاموشی مجھے پریشان کر دیا، تب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری چپ بھی کسی کے دل میں آواز بن سکتی ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، لیکن اس خاموشی میں جو باتیں تھیں وہ الفاظ سے کہیں زیادہ گہرائی رکھتی تھیں۔ اب ان میں صرف دلہن نہیں تھی، صرف کسی کی بیٹی یا بہو نہیں تھی، اب میں خود سے جڑی ہوئی لڑکی تھی جو اپنی راہ خود چنتی ہے، جو اب بھی چپ رہتی مگر اس چپ میں اب ایک نئی صدا ہے، حوصلے کی، خوابوں کی اور زندگی کی۔ وہ دن سرد تھے، سورج نرم روشنی بکھیر رہا تھا اور کمرے میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی لیکن آنکھیں کہیں اور تھیں۔ باہر آسمان پر ایک پرندہ پروں پھیلائے اڑ رہا تھا اور مجھے اپنے اندر وہی پرانی خاموشی محسوس ہونے لگی، مگر اب وہ خاموشی ویسی نہیں تھی جیسی پہلے تھی۔ اب اس میں وزن کم تھا، دکھ نہیں، بس سکون۔ میں نے سوچا کتنی دور آ گئی ہوں۔ وہ لڑکی جو ہر بات پر خاموش ہو جاتی تھی اور جس کے آنسو اکثر تکیے میں جذب ہو جاتے تھے، آج وہ اپنی ہر سانس کو محسوس کرتی ہے، نہ کسی اجازت مانگتی ہے، نہ خود کو کسی کا بوجھ سمجھتی ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ اندر آیا، ہاتھ میں 2 کپ چائے، ہمیشہ کی طرح میرے لیے الگ سے دار چینی والی۔ وہ میری پسند جانتا تھا، ہر چھوٹی بات، میرے مزاج، میرے سکوت کے پیچھے کی کیفیت، میرے لفظوں کے بغیر باتوں کو سمجھتا تھا۔ چائے رکھتے ہوئے اس نے کہا، تمہاری چپ نے مجھے بدل دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا لیکن آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ تم بولتے نہیں اس لیے کوئی سمجھا یا نہیں، لیکن تمہاری خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ میں خاموش رہی، شاید اسی خاموشی میں وہ سب چھپا تھا جسے وہ اب لفظوں میں ڈال رہا تھا۔ تم نے برداشت کیا وہ سب جو کسی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تم نے زمانے کے تانے سہے، رشتہ داروں کے زخم جھیلے، اپنی ماں کی کمی میں پل کر جوان ہوئی اور پھر بھی کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھے اور بولا، پھر ایک دن تم نے بولنا سیکھا، چیخ کر، الزام نہ دے کر۔ تم نے بس اپنے وجود کو پہچانا اور خود سے دوستی کر لی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے ایک گھنٹی سی بجا دی ہو، خاموشی مگر واضح۔ میں نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روکا۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ شکر کے آنسو تھے، شاید اپنی ذات کے لیے، شاید اس شخص کے لیے جس نے میری خاموشی کو جرم نہیں بلکہ ہنر بنا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں تمہاری بیوی ہوں لیکن سب سے پہلے میں اپنی دوست ہوں۔ خود سے دوستی کرنے میں بہت وقت لگا لیکن اب میں نے خود کو پا لیا ہے۔ وہ سر ہلاتا رہا جیسے دل سے تسلیم کر رہا ہو۔ تم نے مجھے وہ نظر دی جس سے انسان کسی کو اندر سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا محبت لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن تم نے سکھایا کہ چپ میں جو طاقت ہے وہ گواہی بن سکتی ہے۔ ہم دونوں کافی دیر چپ رہے۔ وہ چپ اب بوجھ نہیں تھی، 2 لوگ ایک کمرے میں، ایک ہی فضا میں، مگر اب مکمل۔ میرے ذہن میں وہ سب مناظر تیزی سے آنے لگے، پھپھو کی آواز میں عید پر نہ ملنے والا جوڑا، نوٹ پر پڑی مار، کالج چھوڑنے کا دکھ اور دروازے پر کھڑا باپ۔ وہ سب اب بھی میری ایجاد کا حصہ تھے لیکن اب ان پر روشنی پڑی تھی۔ اب وہ سائے نہیں رہے تھے، وہ مجھے کمزور نہیں کرتے تھے، وہ اب میرے سفر کی سیڑھیاں بن چکے تھے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے وہ زمین دی جس پر میں اپنا آسمان تلاش کر سکی۔ میں جانتی ہوں کہ ہر وقت چپ رہنا درست نہیں ہوتا، لیکن تم نے مجھے وقت دیا
کہ میں خود فیصلہ کر سکوں کہ کب چپ رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ وہ مسکرایا جیسے کوئی مطمئن استاد جو اپنے شاگرد کی کامیابی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اب میں چاہوں تو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن اب مجھے شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میری آواز کو پہچان مل گئی ہے اور اس کی گونج سب سے پہلے میری اپنی روح میں سنائی دیتی ہے۔ اس نے چائے کی چسکی لی اور آہستہ سے کہا، تمہاری زندگی کی یہ کہانی کسی دن کسی اور لڑکے کو ہمت دے گی۔ تمہاری چپ، تمہاری صبر، تمہاری بولتی آنکھیں، یہ سب کسی اور کے لیے روشنی بن سکتی ہیں۔ میں نے سر ہلایا، شاید ہاں کہا، لیکن اس سے پہلے مجھے خود کو مکمل کرنا تھا، اور اب لگتا ہے میں مکمل ہوں، خاموشی کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر خود کے ساتھ۔ اس لمحے میں نے جانا کہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، یہ بولنا بھی جاتی ہیں اور مسکرانا بھی۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن اب مجھے شور کرنے کی ضرورت نہیں، اب میری آواز کو پہچان مل گئی ہے۔ دوستو، سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ ایسے سبق موضوع سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔